अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे जरा बलूचिस्तान की। और एक अभी रिसेंटली हमने एक इंसिडेंट देखा कि जिसमें करीमा बलोच एक एक्टिविस्ट थी और उनको कनाडा में जो है वो सुना जा रहा है कि मार दिया गया है। उस बारे में हम पूछेंगे और हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनको आप देखते ही रहते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन हम उससे सीखने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज भी वो हमें गाइड कर पाएंगे। हमें जी ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर भाषानी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू। सर न्यूज आप जैसे कि आपने देखी है, एक चल रही है करीमा बलोच के हवाले से, तो थोड़ा हमें बताइए क्योंकि ये कनाडा से भी रिलेटेड एक न्यूज है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है एक तरफ के कुछ लोग कह रहे हैं, जो कि ट्विटर पे मैंने देखा कि जी रॉ ने मारा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी स्टेट ने मारा है। क्या असल में आपके ख्याल से क्या हो रहा है ये? थैंक यू जी, ये बहुत ही एक ट्रेजिक किस्म की न्यूज़ है और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट कि मैं जो है इस पे मुझे बोलना पड़ रहा है। एक ही शहर में एक नौजवान खातून बेचारी जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी हैं, तो इस पे बड़ा जितना भी अफसोस किया जाए, डेफिनेटली बलोचों से, बलोच नौजवानों से, बीएसओ या उनके रिलेटिव्स या सब लोग जो हैं वो इतना ही कम है। मैं समझता हूँ कि इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट बात हुई है। अब जहाँ तक ये बात है तो बेसिकली ये खबर तो अब ज़ाहिर है सब लोगों को एज वी स्पीक एवरीबॉडी नोज़ के कैसे ये जो इसकी जो तफसीलात हैं कि उनकी गुमशुदगी की इतला आई थी, जो यहाँ सिटी ऑफ टोरंटो की जो पुलिस फोर्स है उसने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट की जो संडे को आई, और उन्होंने कहा कि लोग हमारी मदद करें इस सिलसिले में उनको लोकेट करने में। और फिर जो है ये खबर आ गई कि उनकी डेड बॉडी जो है वो टोरंटो में एक आइलैंड है, एक जजीरा। टोरंटो जो है इज़ ए सिटी जिसके आगे जो है ना एक झील है, और उस झील के अंदर एक छोटा सा जजीरा जो कि शहर का हिस्सा है। जजीरे से मुराद ये नहीं कि वहाँ से कोई दूर है, तो वहाँ लोग जाते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए। तो वहाँ पे उनकी वाटर में लाश जो है मिली है, जिसकी उनके घर वालों ने तस्दीक कर दी है। अब इस वक्त तक जो है यही चीज़ हमारे सामने है कि उनकी डिसअपियरेंस एंड देन उनकी डेड बॉडी जो है वो हमें मिली है। अब इस वक्त जो है वो पुलिस जो यहाँ की फोर्सेस हैं जिनसे मैंने भी रब्ता किया था जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन, और बहुत सारे लोग ज़ाहिर है जो लॉयर्स हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट या इस तरह के लोग, उनसे ये रब्ते कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली चूँकि यहाँ का एक सिस्टम है, और बाय द वे यहाँ का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उस पर मुझे 100% यकीन है, 99.9% कह लें, मुझे उस पर यकीन है, और फॉर द टाइम बिंग मैं वो यकीन रखना भी चाहता हूँ सो फार। तो उस हवाले से उन्होंने जो हमें रिस्पॉन्ड किया वो ये है कि जी हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और यहाँ का एक कल्चरल आपको पता है कि एक मैच्योरिटी तो है जो मीडिया के अंदर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनके अंदर के वो किसी चीज़ के प्रूफ के बगैर, उसको पूरी तरह कंक्लूड किए बगैर, या उसके कम अज़ कम 60-40 के उस तक पहुँचे बगैर कोई स्टेटमेंट जो है ना वो नहीं देते। तो इसलिए उनकी जो इस वक्त ये जो डेथ है इसको वो मर्डर कहने पे या किलिंग या जो भी आप लफ्ज़ इसको कह लें से इज्तनाब कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि चूँकि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो जो ही हमारे पास इसकी कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आएगी हम अवाम में उसको डिस्क्लोज करेंगे। लोकल मीडिया जो है उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने सुबह यहाँ पे फ़ोन किया था, जो लोकल आउटलेट्स हैं जैसे 680 न्यूज़ है, सिटी ऑफ टोरंटो के जो करंट न्यूज़ को अपडेट करते हैं, तो उनका भी यही है कि चूँकि ज़ाहिर है एक ऐसा केस है कि इस पे कोई भी मीडिया भी यहाँ का वेस्टर्न जो है उनकी ये एक तरीकाकार है कि वो उस पर कोई बयान नहीं दे सकते। बात रह जाती है उनकी फैमिली तक, तो फैमिली ने भी सो फार जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अभी तक कोई स्टेटमेंट देने से वो ग्रेज किया है। एटलीस्ट ये स्टेटमेंट तो उन्होंने कंफर्म की कि उनकी डेड बॉडी मिल गई, उसको
ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ بلوچستان میں دفن کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ سارا انسیڈنٹ کیا ہوا اور اس کی کیا چیز ہے اس پہ ابھی بات ہو رہی ہے. اب آپ جو بات پوچھ رہی تھی دوبارہ اگر پوچھیں مجھ سے کہ کیا کس طرح کا ری ایکشن کی بات کر رہی تھی آپ کے میڈیا پہ. میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ ابھی جبکہ آپ بتا بھی رہے ہیں کہ کچھ بھی کلیئر نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بات کی جا رہی ہے. کچھ لوگ لکھ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے کہ جی را نے جو ہے وہ ان کو مارا ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسٹیٹ جو ہے اس کا کوئی کام ہے. تو اس طرح سے پہلے سے کیا یہ سب کچھ سوچ لینا صحیح ہوگا؟ را کیوں مارے گی یا اسٹیٹ کیوں مارے گی؟ دیکھیں جی یہ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو پرسنالٹیز ہیں نا ان کو آپ ساری ایکٹیویٹیز کو ان کا کاز کیا تھا، وہ کن سرکلز میں موو کرتی تھی، کن لوگوں کے مفادات کے خلاف وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھی اور کن لوگوں کے حقوق کے لیے وہ جدوجہد کر رہی تھی. اس پوری پکچر کو اگر آپ کلیئر کریں تو یہ سارے سوالات جو ہے نا یہ ان کو آپ irrelevant نہیں قرار دے سکتے. چونکہ بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت سارے حوالوں سے ان کی ایک جدوجہد جو تھی وہ بہت ہی کنسیڈریبل جدوجہد تھی جو بہت ساری قوتوں کے لیے تھریٹ تھی. نہ صرف یہ ہے کہ وہاں بلوچستان کے اندر بلکہ اس پورے خطے میں، چونکہ بلوچ موومنٹ جو ہے ایک بڑی موومنٹ ہے جو ایک عرصے سے کیا آپ یوں سمجھ لیں کہ سنس 1947 کسی نہ کسی شکل میں یہ موومنٹ وہاں پہ چل رہی ہے، جس کے مختلف دور گزرے ہیں. کبھی اس نے بہت زیادہ ایک وائلنٹ ملیٹنسی کی شکل اختیار کی، کبھی عوامی مسلح جدوجہد کی شکل میں سامنے آئی، کبھی ایک انقلابی تحریک کے طور پہ ابھری، اور کبھی ہم نے دیکھا کہ وہاں کی جو فورسز ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ مرج ہو کے تو ایک بڑی قوت کے طور پر بھی جو عوامی قوت کے طور پر بھی سامنے آئی. تو ان ساری چیزوں کو ان کے اندر جو ہے جو محرومہ جو کریمہ بلوچ کا رول تھا وہ یہ تھا کہ وہ وہاں کی ایک بہت ہی امپارٹنٹ ترین جو آرگنائزیشن ہے BSO جو بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے اس کی وہ صدر رہی ہیں. اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ BSO جو ہے یہ بلوچ جو موومنٹ ہے اس میں ایک اہم پلر کے طور پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ مادر آف دی آل بلوچ جو نیشنلسٹ تھنکنگ ہے یا نیشنلسٹ لیننگ ہے یا جو پروگریسو لیننگ ہے اس کی ایک آپ اس کو ماں قرار دے سکتے ہیں، تربیت گاہ قرار دے سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ سارے یہ جو بلوچ اسٹریٹجک پولیٹیکل الائنسز ہیں اس میں BSO جو ہے وہ ایک امپارٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو اس کی ایک سینٹرل پریزیڈنٹ کی حیثیت سے انہوں نے جو رول پلے کیا نمبر ایک دیٹ واز ویری کنسیڈریبل. اینڈ آبویسلی ایک کانفلکٹ زون کے اندر اتنی امپارٹنٹ آرگنائزیشن کے ہیڈ کے طور پہ جب آپ کچھ کام کر رہے ہیں اور کھل کے کر رہے ہیں انتہائی دلیری سے اور بے خوفی سے کر رہے ہیں تو بہت ساری قوتوں کے لیے آپ تھریٹ ہیں اور بہت ساری قوتوں کی آنکھوں میں آپ کانٹا بن جاتے ہیں. پھر جو سیکنڈ چیز تھی کہ وہ اٹ واز ناٹ جسٹ لائک دیٹ، ان کی اپنی جو ایک یونیک اسٹرگل ہے بلوچستان کی سیٹنگ میں کہ BSO جیسی آرگنائزیشن کی ایک فیمیل ینگ ایکٹیوسٹ کے طور پہ اس کے لیڈر کے طور پہ ابھرنا یہ بہت بڑی بات ہے. چونکہ بلوچ بنیادی طور پہ ایک ہائیلی کنزرویٹو سوسائٹی ہے وین اٹ کمز ٹو دی جو سماجی اعتبار سے، پولیٹیکلی بے شک بہت آگے ہوں لیکن سماجی اعتبار سے اب بھی وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، عورتوں کے حقوق ہو گئے، پردہ ہو گیا، اس طرح کے بہت سارے رسم و رواج ہیں. تو ان کو بھی توڑنے کے بعد بہت سارے بیریئرز توڑنے کے بعد، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے خوف کا بیریئر توڑا کہ مثلا کسی کو بھی کوئی اس طرح کے کانفلکٹ زون میں کسی ایسی آرگنائزیشن کا کوئی بڑے سے بڑا عہدہ اگر آفر کرے تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایک جرت کی اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ادروائز از ناٹ جسٹ اے اسمال تھنگ. تو اس کے بعد ان کو ظاہر ہے جو بھی تھریٹ فیل ہوئی جس کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑا، اس پہ ہم کتنی دفعہ جو ہے وہ بات کر چکے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں کہ دیکھیں بنیادی طور پہ جو ان کا سینٹر آف اٹینشن تھی وہ ایک تو جو ڈس اپیئرنسز ہیں بلوچستان میں، اور دوسرا جو ہے وہ انسانی حقوق کے سوال ہے یا بلوچستان کے وسائل کا بلوچ عوام کے ملکیت کا تعلق ہے یا ان کا حق حکمرانی کا تعلق ہے، جو ایک جینون فنڈامنٹلی ریکگنائز قسم کے
انٹرنیشنلی ایشوز جو ہیں ان پہ وہ بات کر رہی تھی ملک چھوڑنے کے بعد بھی. تو اس حوالے سے اگر وہاں پہ یہ وہ ایک پرسنالٹی کے طور پہ ابھری ہیں تو اس پہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ کسی ایجنسی کا کام ہے یا اسٹیٹ کا کام ہے تو اس سے قطعی طور پہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. لیکن بیسکلی ایز آئی سیڈ کہ میں تو بنیادی طور پہ کسی ایک کو غلط یا صحیح اس لیے نہیں قرار دے سکتا کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں کینیڈا کے جسٹس سسٹم کو اور کرمنل جسٹس سسٹم پہ بلیو کرتا ہوں 100%. اور سیکنڈلی کینیڈا کی ریاست پہ میں اس لیے 100% بلیو کرتا ہوں کہ دس از ناٹ ون آف دوز اسٹیٹس کہ کسی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے یا معاشی مفادات کی وجہ سے یا کسی طرح کے اسٹریٹجک مفادات کی وجہ سے یہ کسی چیز کو اگنور کر دے یا اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یا انسٹیٹیوشنز کو وہ اگنور کرنے دے. مثلا اگر یہاں پہ کسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا یا کسی پناہ گزین کا اس طریقے سے جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہوتا ہے یا اس پہ کلنگ ہوتی ہے یا اس کو مرڈر کیا جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ریاست کسی مصلحت پسندی کا شکار ہو کر اس میں کسی اس پہ جائے گی. تو مجھے اسٹیٹ پہ بھی یقین ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ بھی یقین ہے, unless I find something, obviously everybody is watching this very keenly. تو اس ایسے سمجھ لیں کہ ایک مائکروسکوپ لگی ہوئی ہے اس وقت سٹی آف ٹورانٹو کے اس ایونٹ پہ, ویری ویری کلوزلی جو ہے لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی بھی یہ رسک نہیں لے سکتا کہ اس کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرے. لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, جو آپ کے تحفظات ہیں وہ کیوں جینون ہیں کہ اس سے پہلے سویڈن میں ایک واقعہ ہوا تھا, اسی طرح ایک بلوچ جرنلسٹ تھے ساجد حسین جو ہے, ان کو اسی طرح وہ ڈس اپیئر ہو گئے تھے اور بعد میں ان کی ڈیڈ باڈی ملی تھی دریا سے, جو کہ کیس بعد میں پولیس نے وہاں کنکلوڈ کیا کہ ان کو کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ان کو قتل کیا گیا. اب اس میں آپ کو ایز اے کالمسٹ, ایز اے رائٹر اور ایز اے ریسرچر آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں کہ دنیا بھر میں پولیٹیکل کلنگ ہوئی ہے, ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کی ہے, اور بہت بڑے بڑے سینسیٹیو پلیسز پہ کی ہے جو کہ اب تک انکنکلوسیو, یعنی ان کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ نکل نہیں سکا. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کولڈ وار کے دوران سوویت یونین ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا ویسٹرن فورسز جو ہے وہ ایک جو جنگ چلتی تھی ایجنسیز کی آپس میں, تو اس میں آپ دیکھیں لنڈن میں, برسلز میں, پیرس میں اور ایسے ایسے سینسیٹیو دارالحکومتوں میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز خفیہ ادارے تھے, انہوں نے اپنے جو مخالفین تھے جو وہاں سے بھاگ کے آئے تھے اور آ کے وہ اسٹیٹ پروٹیکشن میں رہتے تھے, ان کو ایلیمینیٹ کیا, ٹارگٹ کلنگ کی ان کی, جو کہ ڈیفینیٹلی ہر ریلیونٹ شخص کو پتا تھا کہ کیا ہوا, لیکن وہ کبھی بھی کنکلوڈ نہیں ہو سکے. اور اسٹیٹ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کبھی ان کا ثبوت جو ہے وہ لے کے نہیں آئی. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ پھر لے آتی ہیں لوگوں کے گیس ورک پہ. آپ دیکھیں ریسنٹلی پاکستان میں کچھ سینسیٹیو لوگ, ایک امپارٹنٹ لوگ ایک سینسیٹیو سچویشن میں ایلیمینیٹ ہوئے, کوئی مر گیا, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, کسی کو کرونا کی وجہ سے, تو لوگوں نے ظاہر اپنی رائے دی کہ بھائی دس از ناٹ پاسبل کہ کرونا ٹارگٹ کلنگ نہیں کرتا. آبویسلی دس واز اے اسٹیٹمنٹ جو کہ آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھی ہوگی. تو ایسے کیسے ہوتا ہے, تو اس کو کوئی چونکہ ثابت نہیں کر سکا, اس لیے آپ اس چیز کو بھی ٹوٹلی اگنور نہیں کر سکتے کہ اب ایسے بہت کم ہوتا ہے کہ آپ ایک سنڈے آفٹرنون گھر سے نکلیں چہل قدمی کے لیے سٹی آف ٹورانٹو جیسی سیفسٹ پلیس میں, اور آپ کی لاش جو ہے وہ پانی سے ملے. از اے ویری ریئر کائنڈ آف تھنگ. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ از ناٹ ہیپننگ, لیکن یہ بہت ہی ریئرلی جو ہے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور اس میں اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی ایجنسی کا ہاتھ ہے یا کسی اسٹیٹ کا ہاتھ ہے, تو اس کو اگر میں نہیں سمجھتا کہ ایز اے ایک وہ کلاس ٹیچر کی طرح میں اس کو لوگوں کو کھول کے بیان کروں, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک فارمولا یہ ہوتا ہے کہ وہ تھریٹ کس کے لیے تھی. کیا وہ راہ کے لیے کوئی تھریٹ تھی, یا جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی وہ انڈین جو مفادات ہیں انٹرنیشنلی یا اس خطے میں اس کے لیے کوئی وہ رسک تھی.
یا کیا وہ رسک تھی پاکستان کے اندر جو بلوچ موومنٹ کے حوالے سے جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی، کیا وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے کوئی رسک تھی؟ تو یہ ہوتا ہے ایک لٹمس ٹیسٹ جس کو ہم سامنے رکھتے ہیں. پولیس بھی آپ کے ہاں جب قتل ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے جس بندے پہ یا پارٹی پہ آپ انگلی اٹھاتے ہیں اس کا موٹیو دیکھتے ہیں کہ بھائی اس بندے کو اس کو ایلیمینیٹ کرنے میں فائدہ کیا تھا. تو دس از دا سیم پرنسپل ان پولیٹیکل کلنگ. اب اس میں بعض اوقات ریورس بھی ہوتا ہے، وہ جو لوگ آپ بیان کر رہے ہیں نا کہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ کہ یہ جی اس کا کام ہے اس کا ہے، کہ وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف قوتیں آپ کے کسی شخص کو ایلیمینیٹ کر کے تو ایک اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں آپ کو جو ہے مورد الزام ٹھہرانے کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی کنکلوژن پہ جمپ کریں، ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا موقع دینا چاہیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ ہاؤ دے کم آؤٹ آف دس تھنگ، کس طرح کی اسٹیٹمنٹ لے کے آتے ہیں وہ. لیکن بھاشن صاحب، پاکستان میں تو یہ عام سی بات ہے کہ کسی کو بھی اس طریقے سے مار دیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلوچستان میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، بلکہ پورے ملک میں ہی ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا گھبرا جائیں گے کہ کینیڈا جیسی جگہ میں بھی کوئی محفوظ نہیں ہے؟ دیکھیں جی، یہ ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ تو پڑتا ہے نا کہ جب آپ سیف کنٹریز میں سویڈن ہو گیا یا کینیڈا یا ناروے یا اس طرح کے ملک جو ہے نا، یہ ہم بار بار لکھتے بھی رہے ہیں کہ دنیا کے 8-10 پہلے ملک ہیں جو ہر چیز میں نمبر 1 ہے، کہ جہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، جسٹس سسٹم ہے، انویسٹیگیٹنگ کے جو طریقے ہیں، سیفٹی سیکیورٹی ہے، جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں، پورا جو ہے ہر چیز آن ریکارڈ ہے، ٹپس آف دی فنگر جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہے. تو ان ملکوں میں اس طرح کی وہ قیاس یا افراتفری کا عالم تو نہیں نا کہ کوئی بھی کسی کو مار دے. تو یہاں کسی کو اس طرح مارنے کے لیے ظاہر ہے بہت بڑی ایک پلاننگ اور بہت بڑے ایک رسک کی، اور یہ کوئی معمولی قسم کی پلاننگ یا رسک نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بہت بڑا کوئی جو ہے اس کے پیچھے ہاتھ ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے ڈیفینیٹلی یہ ایک لوگوں پہ خوف تو جو خوف والے لوگ ہوتے ہیں ان پہ خوف تو طاری ہوتا ہے، لیکن جو خوف والے لوگ نہیں ہوتے وہ تو بلوچستان میں بھی تو سٹرگل میں ہے نا، وہ بھی تو وہاں پہ کھڑے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں نا مقتل میں بھی تو کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں. اگر خوف کوئی فیکٹر ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی تحریک ہی نہ چل سکتی. بلکہ یہ آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو قوتیں یہ سمجھتی ہیں نا کہ وہ خوف پھیلا کے کسی کو مار کے کسی کو ایلیمینیٹ کر کے تو کسی تحریک کا، کسی نظریے کا یا کسی جدوجہد کا رخ موڑ دیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی تاریخی غلطی کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ وہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھ رہے. ہسٹری میں جتنی فاشسٹ جابرانہ قسم کی قوتیں رہی ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ وہ طاقت کے استعمال پہ، جبر کے استعمال پہ اور اس طرح کی خفیہ کارروائیوں کے ذریعے خصوصاً جو ہے وہ سیاسی مخالفین کو ایلیمینیٹ کر کے تو وہ مقصد حاصل کر لیں گے جو ان کے ذہن میں تھا. لیکن ایسے ہوا نہیں. ہسٹری نے ہمیشہ اس کے الٹ جو ہے وہ ایک لیسن دیا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا، چونکہ جن قوتوں کو آپ اس طریقے سے دبا کے خوف و ہراس کے ذریعے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں وہ اور زیادہ قوت کے ساتھ جو ہے وہ آگے آتی ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی تحریک کی لیجیٹیمیسی یا جو اس کی لیجیٹیمیٹ جدوجہد ہے اس پہ اثر پڑے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو. تو مجھے یہ بتائیے بیرسٹر صاحب کہ ابھی ریسنٹلی ایک دن یا 2 دن پہلے شیخ رشید صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جی جو اپوزیشن لیڈرز نکلے ہیں اپنا جو کر رہے ہیں پی ٹی ایم جو ریلیز کر رہی ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ جو بڑے لیڈرز ہیں ان کے اوپر ان کو جان کا خطرہ ہے اور انڈیا جو ہے وہ ان کو مار سکتا ہے، اپنے لوگ بھیج کے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اور اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا نام بہت پرومیننٹ طریقے سے لیا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اور یہ نہیں بتایا کہ انڈیا کیوں مارے گا، انڈیا کو کیا فائدہ یا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اپوزیشن لیڈرز کو ہٹ کرے. نہیں دیکھیں، یہ تو آپ اب جس ملک میں ظاہر ہے اس طرح کے وزیر داخلہ ہوں گے ان کا جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ملک نہیں بدل سکتا، نہ اس کی پالیسیاں بدل سکتی ہیں. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہی صاحب جو ہے وہ 15ویں بار منسٹر بنے ہیں.
اور ہمارے حکمران خان صاحب جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نیا پاکستان بنائیں گے اور بنا رہے تھے، اور وہ اس ملک میں تبدیلی لا رہے ہیں، اور اس ملک میں تبدیلی کا یہ عالم ہے کہ ان میں 8-10 منسٹر ان کے وہی منسٹر ہیں جو گزشتہ 20 سال سے کبھی مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں، کبھی پیپلز پارٹی میں، کبھی مسلم لیگ میں، کبھی کسی طریقے سے منسٹر تھے۔ منسٹر وہی ہیں، آپ کی کتابوں میں قانون وہی لکھا ہوا ہے، آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہی ہیں، آپ کے جو ماہر معاشیات اور ماہر جو ہے قانون وہی ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم اس ملک کو بدل دیں گے، تو آپ بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں اس ملک کے عوام کے ساتھ، جو کہ کوئی نئی بات نہیں، چونکہ وہ عوام خود فراڈ کرانا چاہتے ہیں۔ گزشتہ 70 سال سے اگر وہ فراڈ کے اتنے ایڈکٹ نہ ہو جاتے نا، نشے میں مبتلا نہ ہوتے، تو کوئی بھی کام جو ہے وہ اتنے لمبے فراڈ سے نہیں گزرتی، 2-4 سال، 8 سال، 10 سال کا معاملہ ہوتا ہے۔ رہا سوال یہ بات یہ ہے کہ میں نے بار بار عرض کیا کہ پاکستان میں ایک فاشسٹ کائنڈ آف رجحانات جو ہیں وہ جو اشرافیہ ہے، جو پولیٹیکل رولنگ ایلیٹ ہے، اس کے اندر فاشسٹ قسم کے رجحانات بڑے واضح طور پہ سامنے آ رہے ہیں، اور وہ جتنے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں وہ کسی طریقے سے فاشزم سے کم نہیں ہے۔ آپ پوری فاشزم کی ہسٹری اٹھا کے پڑھ لیں، اٹلی میں، جرمنی میں، جہاں جہاں فاشزم آیا تھا اور انہوں نے جس طریقے سے اپنے مخالفین کو کچلا تھا اور ان کو جس طریقے سے ڈسکریڈٹ کیا تھا، وہ سارے ٹیکٹسز بالکل ٹیکسٹ بک کی طرح اس وقت پاکستان میں کاپی ہو رہے ہیں۔ اور پاکستان میں جس وقت بھی کبھی لیڈرشپ جو ہے اس نے ایلیٹ کو چیلنج کیا ہے، رولنگ کلاس کو چیلنج کیا ہے، اس میں ہمیشہ اس طرح کا بیان آتا رہا جی کہ ان کو خطرہ ہے اور انڈیا ان کو جو ہے ایلیمینیٹ کرے گا تاکہ یہ ہم پہ لگے، اور حقیقت میں وہ اندر سے یہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو آخر میں ہمیں اگر ایلیمینیٹ کرنا پڑے تو ہم کریں گے۔ اور یہ سامنے آپ کے دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا جب یہ کہتے ہیں کہ نیب با اختیار ہے اور وہ جو مرضی ہے کرتی ہے، تو آج کی سٹیٹمنٹ دیکھیں ان کی اخبارات میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مولانا کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے کرپشن کیا، تو اس کا مطلب ہے پھر کہ یہ نیب نہیں ہے نا، پھر یہ ان کی ڈائریکٹیوز ہیں۔ اور میں ہر بار کہتا ہوں یہ آپ وہ ہم بچپن میں کہانیاں سنتے تھے، وہ ایک جن آتا تھا آدم بو آدم بو، واٹ از دس کہ آپ کا منسٹر یا پرائم منسٹر پہلے بیان دیتا ہے کہ فلاں کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کے بعد نیب جنات کی طرح اس کے پیچھے چمٹ جاتی ہے، تو کس قسم کا سسٹم جو ہے آپ اس ملک میں چلا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں مولانا کو بھی، چونکہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ جو شخص 20 کروڑ عوام کے سامنے میڈیا پہ آ کے جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے پچھلے بیان سے پھر سکتا ہے، مذہب کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حدیثیں پڑھ کے اور ان کی زندگی کا جو ہے وہ نمونہ دکھا کے اور مثالیں دے کے فراڈ کر سکتا ہے اور اس کے برعکس کام کر سکتا ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن بات آپ کر رہے تھے بلوچ رہنما کے قتل کی، تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جا کے تو واپس وہی پی ڈی ایم اور اس سے جی جڑتی ہے نا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک لمیٹڈ قسم کی سرکل آف پولیٹیکل رولنگ ایلیٹ ایسا ہے فرام ڈے ون، جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جو کچھ وہ سوچتے ہیں وہی درست ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہر شخص کو وہی رائے رکھنی چاہیے، وہی بات کرنی چاہیے، وہی لکھنا چاہیے، وہی سوچنا چاہیے اور وہی بولنا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں۔ اور جو شخص اس کے برعکس سوچتا ہے، بولتا ہے یا لکھتا ہے، وہ غدار ہے، ناقابل معافی ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈس اپیئر کیا جا سکتا ہے، یا اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ بیہائنڈ دا بارز فار ایور جو ہے وہ پھینکا جا سکتا ہے۔ جب یہ رائے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ڈیموکریسی کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اس کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ڈیموکریسی جو ہے یہ آل اباؤٹ جو ہے پلورلزم، ایک جو ہے کثریت پسندی کے ساتھ جڑتی ہے، جس میں ہر قسم کی رائے کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کرے۔ اس میں اگر بلوچ کام پرست یا ترقی پسند جو ہیں ان کی ایک رائے ہے اور دیانتداری سے ہے، تو آپ اس کو اس لیے نہیں الگ کر سکتے کہ جی وہ ان کو یہ حق نہیں ہے، چونکہ آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ان کو حق نہیں ہے، یا آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ قومی مفادات کے خلاف ہے۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہے نٹ شل میں؟ کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ قومی مفاد وہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں اور جو آپ نے طے کیا ہوا ہے۔ الگ بات ہے کہ آپ نے ہسٹری میں
کو کم از کم درجن بار یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کی ڈیفینیشن ٹوٹلی ڈسٹارٹیڈ ہے اور وہ کانٹر پروڈکٹیو ہے. جس طرح کہ بنگلہ دیش میں ہوا تھا 1971 میں کہ آپ نے جو ہے وہ قومی مفاد ڈیفائن کر دیا تھا کہ وہاں پہ فوج کشی میں ہی قومی مفاد جو ہے وہ مضمر ہے، اور پھر اسی فوج کشی کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، جو میس وہاں پہ کریٹ ہوا، وہ آپ کے سامنے، لیکن آپ نے اس کو قومی مفاد. اب آپ کا قومی مفاد یہ ہے کہ پاکستان میں صرف لوگ وہ سوچیں جو آپ سوچتے ہیں، ورنہ ان کو سوچنے کا حق نہیں. تو یہ جمہوریت نہیں ہوتی. ڈیموکریسی میں ہر طرح کی آواز، ہر طرح کی سوچ اور ہر طرح کا جو تحریکیں ہوتی ہیں ان کو آپ موقع دیتے ہیں کہ وہ عوام میں اپنی بات کریں. یہ ڈیموکریسی آل اباؤٹ یہ سب چیزیں. ان میں سے آپ ایک پہ بھی پابندی لگا دیں گے. اب اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ کوئی اس طرح کی رائے رکھ نہیں سکتا، وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ میڈیا کوئی ایسی بات چھاپ نہیں سکتا جو حکومت کے طے شدہ مفادات، قومی مفادات اور ان کی اپنے ذاتی مفادات کے برعکس ہے. آپ نے جناب یہ سارا ایک ملک کو بڑی جیل میں بدل کے رکھا ہوا ہے. تو اس کے اندر رہ کے تو آپ جو ہے وہ کسی سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ کیا بہتری آ سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک. لیکن جاتے جاتے باشانی صاحب ایک لاسٹ کوشچن یہ جو آپ کی ہی فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ اپنا ایک گھر بنی گالا کو جو کہ ایک انلیگل طریقے سے بنا ہوا تھا، اس کو 12.5 لاکھ دے کر اور لیگل کروا لیا ہے پرائم منسٹر نے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ This is very disgusting and very disappointing for the people of Pakistan. یعنی آپ دیکھیں نا، اس وقت آپ نے کم از کم 100 سے اوپر لوگ جو ہیں نیب نے حکومت کی اشیرباد اور اشارے پہ وہ جو ہے ان کو آپ نے پرسیکیوٹ اور پراسیکیوشن کے پروسیس میں رکھا ہوا ہے. اور آپ بالکل انتہائی جو ہے وہ شرمناک طریقے سے ان لوگوں کو، ان کی فیملیز کو، ان کے عزیز و اقارب کو ہراساں کر رہے ہیں، ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں، اور جسٹس ان کو ڈینائی کر رہے ہیں جو پراپر جسٹس ان کو کانسٹیٹیوشن ان کو دیتا ہے. تو عین اسی وقت جو ہے وہ آپ ایک آدمی کا اس طرح کا جعلسازی کا کام پکڑتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اتنا جرمانہ دے کے تو جائز ہو جاؤ. تو اس کا مطلب ہے جو رول آف لا کی آپ نے رٹ لگا رکھی ہے، یا تو آپ کو پتہ ہی نہیں رول آف لا ہوتا کیا ہے، یا آپ اتنے بے رحم قسم کے، خوفناک قسم کے لوگ ہیں کہ یو ڈونٹ کیئر کہ رول آف لا ہوتا کیا. آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں بھائی کہ ایک آدمی جو ہے، آپ نے ابھی ریسنٹلی کتنے لوگوں کو اس طریقے سے کی خلاف ورزیوں پہ، چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ بے ضابطگیوں پہ انڈر انویسٹیگیشن رکھا ہوا ہے، اور آپ ایک شخص کی جو ہے وہ بے ضابطگیاں وہ ساری چیزیں ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اور پھر اس کا حل بتاتے ہیں کہ ہم تمہیں کہتے کچھ نہیں. تو یہ ہے رول آف لا. اور جن ملکوں میں اس طرح کا رول آف لا ہوتا ہے وہ ملک زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے، یہ میں آپ کو بتا دوں. چونکہ یہی بات ہم بار بار کہتے ہیں، اور یہ جو آپ حضرت علی کا قول دہراتے ہیں نا کہ ملک میں جو ہے وہ کفر تو چل سکتا ہے، ظلم نہیں چل سکتا. ظلم کی اس سے بڑی جو ہے شکل کیا ہوگی کہ پرائم منسٹر صاحب چونکہ ہیرو تھے تو انہوں نے سب سے اچھی زمین جو ہے وہ دیکھی اور اس پہ قبضہ کر لیا. تو وہ کوئی سوال اٹھا نہیں سکتا تھا چونکہ ہیرو تھے جی پاکستان کے، وہ کپ لے کے آئے ہوئے تھے. تو اس کے بعد جب ان پہ سوال اٹھا، مجبوراً اٹھا، تو آپ نے 12-13 لاکھ ان پہ ڈال دیا. حالانکہ ان کو نیب اگر کوئی چیز ہے تو پھر یہ نیب کا کیس تھا نا کہ نیب پھر اسی طرح اریسٹ کرے، یا ان کو کوئی ایمنیسٹی حاصل ہے تو بتائے عوام کو. تو یہ جو ہے نا یہ فراجولنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں کہ آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور عوام اتنے بیوقوف نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ آپ ملک کو ایک ایسی ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ ایک بند گلی کے اندر اینڈ اپ ہوں گے، اور آپ ایک سیول وار کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جس کو آپ خود ہی نہیں روکنا چاہیں گے بھی تو نہیں روک سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ 21 سینچری میں، یہ 2020 ہے، اس طرح کا ننگا فاشزم جو ہے وہ ملک پہ مسلط کر کے اور رول آف لا کے نام پہ قانون کے ساتھ یہ کھلواڑ کر کے ایک ہی ملک میں مختلف لوگوں کو ایک ہی قانون، ایک ہی جرم کے مختلف قسم کی رعایتیں دے کے تو آپ بچ نکلیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی مذاق ہے. اور اس کے بعد سر خود کو صادق اور امین کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں اور خود اس طرح کے کام ہیں.
تو یہ تو مطلب بالکل ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی نا، ان کی بات اور ایکشن الگ الگ ہے بالکل. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے جوائن کیا، اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور آئی ہوپ کہ ہم نیو ایئر سے پہلے دوبارہ ملیں گے آپ سے اور پھر کچھ بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.